अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 8। फरहाद बाहर आया तो मुलाजमा निकत और रफ़ीक खड़े बातें कर रहे थे। आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, रफ़ीक का नंबर ले लीजिए, उसे कॉल करके आप मंगवा सकती हैं। और कहीं भी आने जाने की ज़रूरत हो तो रफ़ीक को कॉल कीजिएगा। फरहाद बाहर आकर मज़ीद कहने लगा। जी, मुलाजमा ने ताईदी अंदाज में सर हिलाया, शक्ल से सुलझी हुई लग रही थी। साहब जी, आप बेफिक्र रहें, ये बीवी है मेरी। इतनी जल्दी तो कोई इंतज़ाम नहीं हो सकता था, और हो भी जाता तो काबिल एतबार ना होता। रफ़ीक ने फरहाद की मुश्किल आसान की। उसे वाकई फारा को इस तरह छोड़ के जाने से परेशानी हो रही थी। उसका ध्यान हमा वक्त अब उसके जाने भी रहना था। बहुत शुक्रिया रफ़ीक। तो फिर अपनी बीवी से खुद ही कह देना कि साहब की बीवी का अच्छे से ख्याल रखे। फरहाद ने रफ़ीक के कंधे पर ममनून बड़े अंदाज में हाथ रखकर कहा। उसकी बात सुनकर रफ़ीक के चेहरे पर खुशगवारी उभरी, हैरत उभरी थी। जी साहब, आप बिल्कुल परेशान ना हो। साहब का खुद पर भरोसा करने पर वो फूले न समाया था। अल्लाह हाफिज। फरहाद उससे हाथ मिलाता अपनी गाड़ी के जाने बढ़ा। गाड़ी में बैठकर उसने आखिरी निगाह ऊपर की जानिब की थी, जहां सिर्फ टेरेस नजर आया। उसके जहन में कल का मंजर लहराया जब फारा ने गुस्से में उसे बोतल मारी थी। साथ ही कमरे में सोती फारा तस्वुर में आई। हाँ, अल्लाह की अमान मेरी नकचड़ी बीवी। उसने ठंडी सांस भरकर गाड़ी आगे की जानिब बढ़ाई थी। अल्लाह जाने ये लड़का क्या करता फिरता है, रात रात भर घर नहीं आता। फरहत बेगम की सुबह खासी नाखुशगवार थी। 2 दिन से बेटे की हरकतों सकनात ने ब्लड प्रेशर हाई कर रखा था। अब भी सुबह की फ्लाइट का कहा था और खुद गायब था। दवाई की बाकायदगी के लिए उन्होंने बहालते मजबूरी नाश्ता किया था, वरना जरा दिल न था। दिल को यही खदशा सता रहा था कि फरहाद कोई ऐसी हरकत न करते जिससे इशाल को मजीद दुख हो, जो पहले ही यहाँ आकर दुखी थी। इशाल नाश्ते के वक्त भी बाहर न आई, और जब आई तो अपना बैग पकड़े हुए थी। अरे बेटा, अभी तो निकम्मा खुद नहीं आया, तुम सामान उठा लाई हो। वो उसको सामान पकड़े देखकर बोली। खाला जान, मैं आपके साथ नहीं जा रही। इशाल ने हैंडबैग सोफे पर रखकर उन्हें देखा। क्या मतलब? फरहत बेगम ने उसकी बात पर नासमझी से उसे देखा था। मतलब कि मैं इस्लामाबाद में बाबा के कज़न है ना, उनके यहाँ रुक रही हूँ। इशाल कहकर हैंडबैग से मोबाइल निकालने लगे जिसकी मैसेज टोन बजी थी। लेकिन ऐसे कैसे? तारिक ने तुम्हें मेरे साथ भेजा था, और अब तुम साथ नहीं जाओगी तो वो क्या कहेगा? फरहत बेगम को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कुछ ऐसा कहेगी। बाबा से मैंने अभी बात की है, वो कह रहे हैं कोई मसला नहीं। इशाल ने नॉर्मल अंदाज में कहा तो फरहत बेगम हैरान गुमसुम सी होकर उसकी शक्ल देखने लगी, जो मोबाइल में मसरूफ थी। लेकिन इशाल, फरहाद भी तो लाहौर ही जा रहा है ना, तो तुम भी तो साथ चलो। क्या पता उसके साथ वक्त गुजारो तो उसका दिल बदल जाए। फरहत बेगम कुछ देर बाद बोलने के काबिल हुई थी। नहीं खाला जान, मैं आ जाऊंगी 1-2 दिन तक। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। चलती हूँ फिर। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। इशाल के लहजे से जाहिर था कि वो अपना प्लान किसी सूरत नहीं बदलने वाली। उसने मोबाइल बैग में रखा और उनके गले आ लगी। अकेली जाओगी? ड्राइवर के साथ चली जाना। इशाल के अंदाज आज फरहत बेगम को हैरान कर रहे थे। फरहत बेगम ने उसकी शक्ल देखी। नहीं, वो बाबा ने बात कर ली थी अंकल से, उन्होंने गाड़ी भेजी है, ड्राइवर बाहर वेट कर रहा है। उसने कहते हुए अपना बैग उठाया और बाहर चली गई, और वो होनक बनी उसकी पुश्त देखती रह गई। गाड़ी की तरफ बढ़ती इशाल अच्छे से जानती थी खाला को क्या महसूस हो रहा होगा। वो बहुत हैरान होंगी और शायद किसी हद तक खफा भी हों, लेकिन कोई बात नहीं, वो उन्हें मना लेगी। लेकिन शायद किस्मत ने उसे यह आखिरी मौका दिया था हालात को अपने हक में करने का, और अपने मुताबिक वो वही करने वाली थी जो फरहाद को वापस लाने के लिए कर सकती थी। फरहाद उस मोहब्बत को भूला था, वो तो नहीं। वो जरूर कोशिश करेगी कि फरहाद एक बार फिर उसकी तरफ पलटे। वो इसे पलटने पर मजबूर कर देगी। इशाल के इरादे पक्के थे, वो पुरज़्ज़म थी। फरहाद जब आया, अम्मा का मूड बहुत ख़राब था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अम्मा? उसने आते ही उन्हें सलाम किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब न आया। क्या हुआ अम्मा जान, तबीयत ठीक है? फरहाद उनके पास बैठा। तुझे क्या फिक्र, मरूं या जीऊं? तू रह रात रात भर बाहर, तेरी बला से जो भी होता रहे। अम्मा हस्बे तवक्को गुस्से से बोली थी। किसने कहा रात भर बाहर था? मैं आया था, मगर लेट आप सो रही थी। फिर सुबह 5 बजे जाना पड़ा काम से, तो अभी आया हूँ। फ्लाइट भी लेट करवानी पड़ी। फरहाद का लहजा ऐसा था कि झूठ पकड़ना मुश्किल था, लेकिन अम्मा के तासुरात मजीद खराब हुए थे। वो उसे घूरने लगी। क्या हुआ? फरहाद ने उनको घूरते पाकर पूछा। रात में तेरे कमरे में सोई थी बेटा, वो तंजियां हुई। उनके जवाब पर फरहाद के चेहरे का रंग उड़ा। उसे अम्मा से इस जवाब की बिल्कुल तवक्को न थी।
مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، ماں ہوں تیری۔ فرحت بیگم نے اس کے چہرے پر پھیلی ہجالت دیکھ کر اپنے محسوس انداز میں ناک بھویں چڑھائیں۔ اچھا، واقعی آپ ماں ہیں میری؟ صحیح کہتے ہیں، انسان سب سے چھپا سکتا ہے لیکن ماں سے نہیں، اور مجھے آپ سے بہت پیار ہے اماں، فرحات نے سر ہلا کر دانشور انداز میں کہا، گویا مسکا لگانا چاہا۔ چل چل آیا بڑا پیار کرنے والا، بات کو گھما رہا ہے کہ ماں بھول جائے اور پوچھے نہ کہ رات بھر کہاں تھا۔ فرحت بیگم پر اس کے لاڈ کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اماں بتا تو رہا ہوں، بہت کام تھا، تھک گیا ہوں، ابھی لاہور بھی بہت کام ہے۔ فرحات نے مسکین انداز میں کہہ کر ہمدردی بٹورنی چاہی۔ فرحت بیگم نے تیکھے انداز میں اسے دیکھا۔ چہرے سے تو نہیں لگ رہا کہ رات بھر کے جاگے ہوئے ہو، چہرہ تو یوں چمک رہا ہے گویا کسی محبوبہ سے مل کر آئے ہو۔ اوف اماں، اب اللہ نے حسین ہی اتنا بنایا ہے، تھکاوٹ میں بھی چہرہ چمکتا ہے، الحمدللہ۔ فرحات نے پھر بات گھمائی۔ فرحت بیگم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، البتہ دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ بدتمیز سہی، جو کہہ رہا تھا ہو برو تو تھا وہ۔ میں پیکنگ کر لوں، پھر نکلیں گے فلائٹ کے لیے، آپ نے کچھ ہلکا پلکا کھایا ہو تو کھا لیجئے۔ فرحات گھڑی دیکھتا اٹھ گیا۔ فرحت بیگم کچھ نہ بولی، وہ بھی گہری سانس بھرتا کمرے میں چل دیا۔ آدھا گھنٹہ لگا ہوگا اسے تیار ہو کر اور پیکنگ کر کے آنے میں۔ فرحت بیگم ویسے ہی بیٹھی تھی، سوچ میں گم بیزار سی۔ اماں، کیا ہوا ہے؟ آپ ابھی تک یہیں بیٹھی ہیں؟ فرحات اپنا چھوٹا سا بیگ اور باقی چیزیں پکڑے واپس آیا تو انہیں جوں کا توں بیٹھا دیکھ کر حیران ہوا۔ تو کیا کروں نہ چوں؟ فرحت بیگم نے چڑھ کر اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے اماں؟ فرحات نے خفا انداز میں انہیں دیکھا۔ ہاں بس میرا ہی دماغ خراب ہوا ہے، وہ اور چڑھی۔ ٹائم کم ہے، اشال کو بلائیے، لیٹ ہو جائیں گے۔ فرحات نے مزید بحث سے اجتناب ہی کیا۔ اشال چلی گئی ہے وہ تنزیہ ہنکارا بڑھتی بولی۔ کہاں؟ فرحات کو حیرانی ہوئی۔ اپنے انکل کے گھر، تم تو اسے صحیح سے بلا نہیں رہے، میری بھی بے عزتی کروا دی بچی کے سامنے۔ وہ کیا ہمارا منہ دیکھتی رہے؟ اسے کیا پڑی، وہ خود ہی چلی گئی، وہ چمک کر بولی، گویا اسے احساس دلانا چاہا کہ وہ صرف اس کی وجہ سے گئی ہے۔ لیکن فرحات نے ان کی بات پر کوئی خاص رسپانس نہ دیا، نارمل ہی رہا۔ چلیں پھر ہم ٹائم سے نکلتے ہیں۔ فضل، فضل، وہ کہہ کر فضل کو آوازیں دینے لگا۔ دوسری آواز پر فضل فوراً آیا تھا۔ جی صاحب، اماں کا سامان باہر رکھو اور گھر کا خیال رکھنا، مجھے واپسی میں کچھ دن لگیں گے۔ فرحات کے کہنے پر وہ سر ہلانے لگا۔ جی صاحب، بے فکر ہو جائیں۔ چلیے اماں، فرحات کہتا ان کی ویل چیئر تھامے باہر کی جانب بڑھا۔ اماں کا تو دماغ بند ہو گیا ہو جیسے، اسے تو اشال کی کوئی پرواہ، کوئی فکر ہی نہیں تھی جو ایک بار بھی اس کے جانے کے بارے میں کچھ کہا ہو، یا کسی قسم کے تاثرات اس کے چہرے پر آئے ہوں کہ اسے ہی کچھ اندازہ ہو جاتا، لیکن وہ تو جیسے یوں تھا گویا کسی عام انسان کی بات ہوئی ہو۔ اب تو لگا تھا کہ اشال کے ساتھ بحیثیت کزن بھی کوئی لگاؤ نہ رہا تھا اسے۔ اس پل انہیں لگا کہ فرحات کو قابو کرنا تو شاید ناممکن ہی ہے۔ اشال کے ساتھ زبردستی شادی کر بھی دی جائے تو کیا گارنٹی تھی کہ وہ اسے خوش رکھے گا؟ یہاں آنے سے پہلے معاملہ اور نوعیت کا تھا۔ فارا کے بارے میں ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، تب صرف فرحات کو شادی کے لیے راضی کرنا تھا، لیکن اب تو فرحات کو اشال سے شادی کے لیے راضی کرنا ہے۔ دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ فرحت بیگم کو فرحات کا اشال کے لیے راضی ہونا انتہائی مشکل لگ رہا تھا۔ جانے کیوں ان کے دل کو خدشہ ہوا کہ وہ جو نہیں چاہتی وہ ہو جانا تھا۔ فارا ہی فرحات کی زندگی میں آنے والی ہے، چاہے اب وہ کچھ بھی کر لیں، اور کیا پتہ آ ہی چکی ہو۔ فرحات کی باتوں سے تو ایسے ہی لگتا تھا۔ بہت سی باتیں فرحت بیگم کے دماغ میں گھوم رہی تھیں، وہ جب سے آئی تھی یہ سب تو ہی ہو رہا تھا۔ اس قسم کی باتیں سوچ سوچ کر ان کا دماغ پک چکا تھا۔ اوپر سے فرحات کے انداز انہیں پاگل کرنے کو کافی تھے۔ ایئرپورٹ جانے تک اور جہاز میں بیٹھنے تک وہ مسلسل موبائل میں میسج کرنے میں مصروف تھا، اور میسج لکھتے وقت چہرے پر جو تاثرات لاتا وہ انہیں ہلا رہے تھے۔ بچی تو نہیں تھی جو چہرے پر آتے نرم گرم جذبے، لبوں پر پھوٹتی محبت بڑی مسکان نہ سمجھتی۔ لاہور پہنچنے تک انہوں نے بس بیٹے کی شکل ہی تو دیکھی تھی، اور ہاسی غور سے دیکھی تھی جو الگ ہی کہانی سنا رہی تھی، خوفناک کہانی، اور انہیں لگ رہا تھا اس کہانی کی چڑیل ہیروئن کوئی اور نہیں، فارا ہی ہے جس نے ان کے بیٹے پر جادو کر دیا تھا۔ کالا جادو، ایسا جادو جس کے اثر میں ان کا بیٹا خود رہنا چاہتا تھا۔ فارا کی آنکھ شور کی آواز سے کھلی تھی، جیسے کوئی برتن گرا ہو، ایسا شور ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ آنکھیں کھلیں، کمرے میں روشنی تھی، پردے کھڑکیوں سے ہٹے ہوئے تھے۔ دماغ پوری طرح جاگا تو کچن میں پانی گرنے اور برتنوں کی کھٹ پٹ کی آواز آئی، جیسے کوئی برتن دھو رہا ہو۔ بھرپور نیند اور دوائی کے زیر اثر طبیعت بہت حد تک بحال ہوئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، خوشگوار سی مہک ناک کے نتنوں سے ہوتی ہوئی دل و دماغ پر چھائی تھی۔
اسے یہ تک بھول گیا کہ کچن میں کوئی برتن دھو رہا ہے اور وہ کون ہوگا۔ کتنی دل فریب مہک ہے۔ اس نے پھر گہری سانس لی۔ وہی دل فریب سی مہک پھر سانسوں میں اتری۔ فرحاد، اس مہک کے ساتھ اس کی شخصیت بھی ذہن کے پردے پر لہرائی۔ ہاں، یہ فرحاد کے کلون کی مہک تھی، دھیمی سی مگر جاندار۔ فرحاد کا تصور ذہن میں آتے ہی پھٹ سے حواس چکنے ہوئے تھے۔ ساتھ لگایا تکیا اس نے پیچھے کیا، جسے دونوں بازوؤں میں لیے سو رہی تھی، اور یہ مہک اسی میں سے آ رہی تھی۔ کچن سے برتنوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ کپڑے درست کرتی وہ بیڈ سے نیچے اتری، چپل ڈھونڈی جو تھوڑی مشقت کے بعد مل گئی۔ کچن کی طرف جاتے جاتے جانے کیوں فارا کے ذہن کے پردے پر برتن دھوتا فرحاد آیا تھا، اور وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا واقعی وہ اس حد تک بدل گیا ہے کہ اس کے لیے برتن بھی دھو رہا ہے۔ ویسے بھی ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر کیئرنگ اور لوننگ ہو، لیکن اتنا کیئرنگ کے برتن بھی دھو لے تو کیا ہی بات ہو جائے۔ اسے شدید قسم کا تجسس ہوا تھا، کیونکہ یہ تو ناممکن ممکن ہونے والی بات ہوتی، اور کیا پتا فرحاد کو برتن دھوتے دیکھ اس کا دل واقعی بدل جاتا یا اس پر ترس کھا لیتا۔ اس کے دل میں عجیب سی خود بد ہونے لگی تھی۔ انہی قسم کی سوچوں کے ساتھ وہ کچن کے دروازے تک پہنچی تھی۔ تم کون ہو تم؟ سارے تصور کا ستیہ ناش ہوا تھا۔ فارا نے حیران تاثر سے برتن دھونے والی کی پشت کو گھورا تھا، یوں جیسے فرحاد کی جگہ وہ جادو سے آئی ہو۔ نگت، جو اپنے دھیان میں برتن دھو رہی تھی، فارا کے ایک دم بولنے پر صابن کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ وہ گلاس رکھ کر سینے پر ہاتھ رکھے پلٹی تھی۔ بی بی، آپ نے تو میری جان نکال دی۔ نگت واقعی میں ڈری تھی، یہ اس کے تاثرات بتا رہے تھے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ فارا نے کڑے تیور لیے اسے دیکھا۔ بی بی، میں آپ کا خیال رکھنے آئی ہوں یہاں۔ فرحاد صاحب چھوڑ کر گئے ہیں مجھے۔ فارا کے بگڑے تیور دیکھ کر اس نے جلدی جلدی بتایا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ اس کی بات پر اس کے تیور اور بگڑے تھے۔ لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ فرحاد صاحب نے کہا تھا جب تک وہ واپس نہ آ جائیں میں آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ فارا کے غصے پر وہ رک رک کر بولی، بھاڑ میں گیا تمہارا فرحاد صاحب، یہ میرا گھر ہے اور یہاں کون آئے گا کون نہیں یہ میرا فیصلہ ہوگا۔ فارا غصے سے بولی، میں نہیں جاؤں گی بی بی، میرا شوہر بھی مجھ سے ناراض ہوگا۔ نگت سہمی سی بولی، وہ کیوں ناراض ہوگا؟ فارا کو اس کے شوہر والی بات پر حیرانگی ہوئی تو اچنبھے سے پوچھا، کیونکہ اس نے بھی مجھے آپ کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی ہے۔ نگت ڈرے انداز میں بولی، وہ مجھے جانتا ہے؟ پتہ نہیں، جب میں تمہارے شوہر کو نہیں جانتی تو وہ بھی نہیں جانتا ہوگا، پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ فارا نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو۔ پتہ نہیں بی بی جی، بس آپ غصہ نہ کریں، تحمل سے رہیں۔ صاحب جی نے بتایا تھا آپ کو اچھا سا ناشتہ کروا کر میڈیسن لازمی دینی ہے۔ کیا بناؤں آپ کے لیے ناشتے میں؟ نگت نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ تم جاؤ یہاں سے۔ صبح صبح کی بحث سے فارا کا دماغ پھر دکھنے لگا تھا۔ بی بی جی، میں کیسے جاؤں؟ سمجھے نا، میری نوکری کا معاملہ ہے اور مجھے راستوں کا بھی نہیں پتا۔ اگر یوں ہی چلی گئی تو میرا شوہر تو مجھے چھوڑے گا نہیں، بہت ناراض ہوگا۔ نگت نے منت کرتے ہوئے اسے دیکھا تو فارا نے لب بھینچ لیے اور سنسناتے دماغ سے واش روم جانے کو پلٹی۔ کیوں کر رہی ہو اتنا غصہ؟ کیا فائدہ؟ الٹا اپنی ہی طبیعت پر اثر پڑ رہا ہے۔ واش روم میں منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے اس کے اندر کی آواز نے کہا۔ فارا نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور جب باہر آئی تو موڈ کسی حد تک ٹھیک ہوا تھا۔ بی بی جی، انڈا بریڈ بنا دوں؟ نگت اس کے پاس آ کر جھجک کر پوچھ رہی تھی۔ بنا دو۔ فارا نے لہجہ حت المکان نارمل رکھا۔ اس کے جواب پر وہ خوش ہو گئی اور کچن میں جا کر ناشتہ بنانے لگی۔ فارا نے اپنا موبائل ڈھونڈنے کو نظر گھمائی تو وہ سائڈ ٹیبل پر پڑا ملا۔ موبائل اٹھانے وہ اس کی طرف بڑھی تو چونک گئی۔ موبائل کے پاس مردانہ گھڑی پڑی تھی جو یقیناً فرحاد کی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر گھڑی پر سے نظریں ہٹا کر اپنا موبائل پکڑا اور صوفے کی جانب بڑھی۔ کمرے کی حالت سلجھی ہوئی تھی جو یقیناً نگت کی بدولت تھی۔ صوفے پر دونوں پاؤں اوپر رکھ کر بیٹھی حسب عادت ٹی وی آن کیا جس کا ریموٹ ٹیبل پر پڑا ملا اور موبائل کا لاک کھلا۔ ایک نمبر سے بے شمار میسیجز آئے ہوئے تھے۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ۔ فارا نے پہلا میسج کھولا۔ میسج کے ساتھ دل والا ایموجی بھی تھا۔ فارا نے دوسرا میسج دیکھا، ناشتہ اچھے سے کرنا اور ٹائم سے میڈیسن کھانا۔ آخر میں کس والا ایموجی تھا۔ میڈیسن کھانے کے بعد تھوڑی دیر باہر واک پر جانا تاکہ تمہیں اچھا فیل ہو۔ اگر باہر جانے کو دل نہ کرے تو آنکھیں بند کر کے میرے بارے میں سوچ لینا، پھر تو تم واقعی میں اچھا فیل کرو گی۔ آخر میں دانت نکالنے والا ایموجی تھا۔ فارا نے بے اختیار اگلا میسج پڑھا، لنچ میں ہلکا پھلکا کچھ کھانا اور پھر میڈیسن ٹائم سے لینا، جو بھی دل کرے نگت کو کہنا بنا دے گی۔ وہ اسکرین نیچے کرتی جا رہی تھی اور پڑھتی جا رہی تھی۔ نگت سے یاد آیا، نگت سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
काबिल एतबार बंदी है, तो किसी किस्म की झिझक मत करना। और आखिर में आई लव यू एंड मिस यू। जबकि अभी गाड़ी चला रहा हूँ घर जाने के लिए, अभी तुम्हारे पास से होकर आया, फिर भी तुम बहुत याद आ रही हो। दिल कर रहा है वापस आ जाऊँ तुम्हारे पास और तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊँ और एक नई शुरुआत करें मिलकर, सब भुलाकर। दिल की गहराइयों से अपनी मोहब्बत की शिद्दत का एहसास दिलाना चाहता हूँ। इनबॉक्स भरा था ऐसे मैसेजेस से जिन्हें पढ़कर कोई भी लड़की खुद को खुशकिस्मत तस्वर करती। मोहब्बत की अक्कासी करते खूबसूरत अल्फाज जिन्हें पढ़कर दिल अलग ही लय पर धड़कने लगे। फारा के दिल की धड़कन भी बेहंगम सी हुई थी। उसे तो यकीन ही नहीं आया जो पढ़ रही थी सच था। फरहाद के दिल में उसके लिए इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई थी? इतनी फिक्र, इतनी मोहब्बत। एक एक लफ्ज में एहसास झलक रहा था, मोहब्बत बड़ा एहसास। हाँ, ये सच था, बाहसियत शोहर वो उसे अजीज था। इन अजियतों के बाद भी जिनका सबब वो रहा था, इतने सालों बाद दिल उसे देखकर अपनी जगह से हिला था। वो अलग बात थी कि वो उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसका क्या एतबार, चंद दिन दिल लगी करके फिर छोड़ दे। लेकिन दिल को मासूम सी उम्मीद तो हुई थी जो फरहाद के खुद के रवैये ने ही खत्म कर दी जो उसने शुरू में रखा। कभी बहुत फिक्र, कभी बहुत बेनियाज। फारा को ये सभी तो नहीं करना था और उसके बाद उसने अपने दिल के दरवाजे सख्ती से बंद किए थे। अब जो भी हो जाए उसके आगे कमजोर नहीं होगी। लेकिन उसका दिल, खुद का दिल ही उसके आगे घुटने टेक देता था, उसके लिए सफाइयां दे रहा था, जाने कहां कहां से उसके लिए वजाहतें ढूंढ ला रहा था। नाश्ता बीबी जी। निकत ने नाश्ते की ट्रे लाकर रखी। फारा ने सब सोचों को झटका और नाश्ते की तरफ मतवज्जा हुए। खुशबू से भूख चमक उठी थी। ये क्या तुमने चाय नहीं बनाई? फारा दूध का कप देखकर बेख्तियार बोली थी। बीबी जी, वो फरहाद साहब ने कहा था आपको दूध ही देना है और लाजमी दिन में 3 मरतबा। निकत जो ट्रे रखकर पलट रही थी उसकी बात पर पलटकर बोली, 3 मरतबा दूध, वो भी एक दिन में? फारा की आंखें हैरानगी से खुली। जी, अंडा अच्छा बना है, तुम भी कर लो नाश्ता, फारा ने पहला निवाला लेते हुए कहा। उसका मूड पहले से काफी बेहतर था जो निकत ने भी महसूस किया। बीबी जी, मैं तो नाश्ता करके आई थी, अब तो दोपहर के खाने का वक्त हो गया है, आप बताएं क्या बनाऊं? बना लो कुछ भी, फारा नाश्ता करते हुए बोली। दाल चावल बना लूं, हल्के फुल्का सा हो जाएगा लंच में। बना लो। ठीक है, मैं उनसे कह देती हूँ, वो सौदा ला देंगे। फारा जो उसे कहने लगी थी कि दाल चावल घर में मौजूद हैं, भूल गई जब उसने उनसे कहा। उनसे? किनसे? अपने शोहर से बीबी जी, वो साहब का ड्राइवर है ना, वही तो मुझे साहब के कहने पर छोड़ गया है। निकत ने बीबी की मालूमात में इजाफा करना चाहा। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे शोहर का? रफीक। अच्छा, तुम रफीक की बीबी हो? जी, आप जानती हैं उन्हें? मिली हूं उससे। फारा को याद था जब फरहाद को हॉस्पिटल लेकर गए थे तो रफीक ही साथ था। अच्छा बीबी जी, ये आपकी दवाई है, ये खा लीजिएगा। निकत ने दवाई का शापर उसके पास रखा। उसी पल निकत का फोन बजा तो वो किचन में दौड़ी। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। साहब पर फारा के कान खड़े हुए। जी, उठ गई हैं, नाश्ता कर रही हैं? जी ठीक है। जी, अल्लाह हाफिज। फोन बंद हुआ तो वो फिर किसी को फोन मिलाकर बात करने लगी। उसकी बात से अंदाजा हुआ कि उसने अपने शोहर को फोन किया था। उसी पल फारा के मोबाइल की मैसेज टोन बजी थी, लेकिन उसने नजरअंदाज करके नाश्ते पर ही फोकस किया था। मुंशी, ये तो हमारी सोच से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया हमें। सलीम न्याजी मीटिंग से वापसी पर हासा खुश था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप न्याजी साहब। मुंशी का हाल भी कमोबेश उसी जैसा था। मीटिंग उनकी सोच से भी ज्यादा अच्छी साबित हुई थी। द मलिक सन्स, फरहाद मलिक, नाम सुना सुना लग रहा है। लाहौर इस्लामाबाद बेअक वक्त दोनों जगह काम देख रहा है, ज्यादातर लाहौर में होता है। सलीम मलिक पुरसुच अंदाज में बोल रहा था। न्याजी साहब, यही तो बात तो हमारे हक में जा रही है। आहिस्ता से कदम जमा कर हम पूरी कंपनी पर कब्जा कर लेंगे और आपके आगे कोई टिक सका है भला? मुंशी ने कमीनगी से मुस्कुराकर सलीम न्याजी को देखा। लेकिन उसके लिए हमें अब इस्लामाबाद शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी तो हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। सलीम न्याजी जहन में जोड़ तोड़ करने में मसरूफ था। जी आप हुक्म करें, मैं सब इंतजाम कर लेता हूँ। मुंशी जैसे बिल्कुल तैयार था। यही ठीक रहेगा। वहां मेरे हरीफ तो हर वक्त मुझे नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हैं। इस वक्त के लिए यही मुनासिब है। कुछ लम्हों बाद सलीम न्याजी फैसला कुन अंदाज में बोला, ठीक है, फिर अगली मीटिंग में सब मामला डन करते हैं और अपनी सीट संभालते हैं। सलीम न्याजी ने हतमी अंदाज में कहकर बात समेटी। गाड़ी एयरपोर्ट के जानिब रवा दवा थी। फारा ने खूब डट कर नाश्ता किया था। जाने कितने दिनों बाद यूं पेट भरकर खाया था। नाश्ते के बाद उसने मेडिसिन ली। कौन सी दवाई किस वक्त खानी थी सब लिखा हुआ था।
نکت نے جو سودا گھر میں تھا اسی میں سے دال رکھی تھی اور چاول بھی صاف کر لیے تھے، لیکن سلاد اور رائتے کے لیے سامان لینے وہ خود ہی چلی گئی۔ تقریباً وہ 15-20 منٹ بعد واپس آئی تھی۔ تب تک فارا باہر بنے ٹیرس میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی واک کرتی رہی اور ذہن میں کل والے واقعے کو دہراتی رہی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، زندگی ایسے مقام پر پہنچ گئی تھی، کیا صحیح ہے کیا غلط فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ ایک جانب دل چاہتا فرحاد کی باتوں پر یقین کر لے، لیکن پھر اس کا گزشتہ رویہ یہ سب کرنے سے روک دیتا۔ فرحاد نے صحیح کہا تھا، وہ اسے دھتکار کر اپنی انا کو، اپنی عزت نفس کو پرسکون کرنا چاہتی تھی، پھر چاہے اسے چھوڑ کر ساری عمر پچھتاتی ہی کیوں نہ رہے۔ کیا اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ معاف کرنے کے بارے میں سوچتی تو انا بلبلاتی تھی، اور اگر معاف نہیں کرتی تو کون ہے اس کا دنیا میں جس کے سہارے یا آسرے وہ یہ قدم اٹھا لے اور پھر دکھ بھی نہ ہو۔ فرحاد کو دکھ دیکھ کر بھی خود کو ہی دکھ ہونا تھا، اور کیا پتا سالوں بعد سوچتی کہ معاف ہی کر دیتی تو اچھا تھا۔ تھک کر وہ واپس کمرے میں گئی جہاں نکت کچن میں مصروف تھی۔ فارا بھی اس کے پاس کچن میں چلی گئی۔ وہ پھرتی سے کام کر رہی تھی، کبھی پکتی دال میں چمچ چلاتی، چاول ابالنے کے لیے پتیلے میں رکھے پانی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھتی کہ وہ پکنا شروع ہوا یا نہیں، ساتھ ساتھ تڑکے کے لیے لہسن اور ہری مرچ کاٹ رہی تھی۔ کیا ہوا بی بی جی؟ نکت نے اسے خاموش کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، لاؤ سلاد کے لیے کھیرے میں کاٹ لیتی ہوں۔ نہیں بی بی جی، آپ رہنے دیں، میں نے ابھی کاٹ لینے ہیں، آپ آرام کریں۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں بنا لوں گی، فارا نے کہہ کر خود ہی سلاد کی چیزیں پکڑی، چھری اور کٹر بورڈ لیے باہر آ گئی۔ کچھ دیر بعد تڑکے کی سوندھی سی خوشبو کمرے میں پھیلی تھی، ساتھ ہی ابلے چاولوں کی مہک۔ فارا کھیرے کاٹ چکی تھی، نکت نے اس کے اٹھنے سے پہلے ہی آ کر سب سامان اٹھا کر لے گئی۔ وہ بھی ہاتھ دھونے کچن میں گئی تھی۔ ہاتھ دھو کر آئی تو سائلنٹ پڑے موبائل پر نظر پڑی جس کی لائٹ بلنک ہو رہی تھی۔ فارا نے دیکھا سوہا کی کال تھی۔ کیسی ہو؟ آنٹی کیسی ہیں؟ سلام کے بعد فارا نے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک، امی بھی ٹھیک ہیں، تم کیسی ہو؟ سوہا کا لہجہ فریش تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، کیسی گزر رہی شادی؟ بہت اچھی، بہت انجوائے کیا، سوہا کھلکھلائی تھی۔ فارا کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیلی۔ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، تمہارا نمبر 2 دن سے ٹرائی کر رہی ہوں، یا تو ملتا نہیں تھا یا تم اٹھاتی نہیں تھی۔ امی کو بھی بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں، نمبر تو آن تھا۔ اچھا، اور آفس ٹھیک جا رہا ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک، تم بتاؤ واپسی کب ہے؟ ہم نے تو آج شام کی فلائٹ سے آ جانا تھا، لیکن یہاں سے کوئی آنے ہی نہیں دے رہا، ابھی شاید 2 دن اور رکیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے، انجوائے کر لو گے۔ کچھ دیر مزید بات کی، پھر فون بند ہو گیا۔ فارا نے موبائل کو واپس رکھ دیا۔ اسے اندازہ تھا فرحاد کی بے شمار کالز اور میسیجز آئے ہیں، لیکن وہ نہ تو میسج پڑھنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ دوپہر ڈل رہی تھی، لنچ تیار ہوا تو اس نے صرف نکت کا ساتھ دینے کے لیے صرف 2 نوالے کھائے تھے۔ نکت کو تو بھوک لگی تھی، وہ رغبت سے کھا رہی تھی۔ دوسری جانب فرحاد فارا کو وقفے وقفے سے فون کر رہا تھا۔ اس کے فون نہ اٹھانے پر میسج بھی کیے جو اب سین نہیں ہو رہے تھے۔ اسے پریشانی ہوئی، یہ بھی لگا کہ وہ اس کا فون جان بوجھ کر نہیں اٹھا رہی ہوگی، لیکن اسے رہا نہیں گیا۔ اس نے نکت کو کال ملائی۔ نکت جو کمر سیدھی کرنے کو لیٹی تھی، فون بجنے پر ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ فون کچن میں تھا۔ جب تک وہ اٹھ کر پہنچی فون بند ہو چکا تھا۔ وہ فون پکڑے ہوئے تھی جب دوبارہ فون آیا تھا۔ فارا واش روم سے باہر آئی تھی جب نکت فون لیے اس کے پاس آئی۔ صاحب کا فون ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی فارا نے فون پکڑا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ ہیلو، فارا نے فون کان سے لگا کر سپاٹ انداز میں کہا۔ کیسی ہو؟ فرحاد کے لہجے میں محبت تھی۔ فون کیوں کیا؟ وہ روکھی ہوئی۔ تم سے بات کرنے کے لیے۔ فرحاد نے گہری سانس پڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اب کیسی طبیعت ہے؟ اس کی خاموشی پر فرحاد خود ہی بول پڑا۔ خود ہی اس حالت میں ڈالتے ہو، پھر خود ہی طبیعت پوچھتے ہو۔ وہ تنزیہ ہوئی۔ لگتا ہے دوائی ٹھیک اثر کر رہی ہے، انرجی لیول ہائی ہو رہا ہے۔ فرحاد کے الٹ ہی بات کرنے پر فارا کا موڈ مزید خراب ہوا۔ بالکل، جبکہ تم نے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ طنز کرتے ہوئے بولے۔ اب یہ تو غلط بات ہے، رات مرنے والا تو میں تھا، وہ ذومعنی انداز میں بولا۔ اب دوبارہ موقع ملا نا تو چوکوں گی نہیں، فارا دل ملا کر بولی تھی۔ فرحاد کا کہکا نکل گیا۔ میری جان، تمہیں یہ موقع روز دینے کو تیار ہوں، تم مانو تو۔ فرحاد کے گمبھیر لہجے پر فارا کو رونا آیا تھا۔ تمہارے لیے یہ سب مذاق ہے، میں مذاق ہوں۔ تم کب نکلو گی ان باتوں سے؟ بالکل الٹ ہی مطلب نکالتی ہو ہر بات کا۔ فرحاد اس کی بات پر بدمزہ ہوا تھا۔
تو کیا کروں؟ تم نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا صحیح ہے کیا غلط۔ پلیز فرحاد یہ سب مت کرو، وہ تھک کر بولی تھی۔ کیا؟ وہ سب مت کرو جس پر تم بعد میں پچھتاؤ، وہ چٹک کر بولی تھی۔ وہ تو اس کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا، صرف ایک اسی چیز کے لیے ہی تو پچھتاوا نہیں ہوگا مجھے، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ تم صرف جذباتی ہو رہے، وقت گزرے گا تو یہ سب تمہیں صرف ایک بوجھ لگے گا۔ تم اس سب کے بارے میں مت سوچو، صرف اپنا خیال رکھو۔ کیسے اس بارے میں نہ سوچوں؟ کیسے؟ تم مجھے پاگل کر رہے ہو۔ کہا نا اتنا مت سوچو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارے کہنے سے چیزیں تمہارے مطابق نہیں ہو سکتی اور سب ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس ایک بار مجھ پر یقین کر لو۔ فرحاد پلیز تم مجھ سے کچھ عرصہ رابطہ مت رکھو تو بہتر ہوگا۔ فارا نے بجائے اس کی بات کا جواب دینے کے اسے التجا کی۔ اچھا کتنا عرصہ؟ بولو بھی اب، کتنا عرصہ رابطہ نہ کروں؟ اس کے خاموش رہنے پر وہ دوبارہ بولا۔ ساری زندگی کے لیے، فارا چڑھ کر بولی۔ سوری، پیش کی معذرت، آپ کی بات بالکل بھی پوری نہیں ہو سکتی، وہ لہجے میں ادب سمو کر بولا۔ کیوں؟ فارا نے ایسے گھورا جیسے وہ سامنے ہی تو کھڑا ہو۔ کیا مطلب کیوں؟ تمہیں پتہ ہے میں نے کس طرح سے خود کو قابو کیا ہے، کیسے اپنے جذبات پر بند ڈالے ہیں، صرف اس لیے کہ تم ہرٹ نہ ہو، اور بس یہ کافی ہے، اسی کو غنیمت جانو۔ فرحاد کا لہجہ اس کے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ فارا چپ رہ گئی۔ اور اب مزید کوئی چھوٹ نہیں دوں گا تمہیں، کچھ دنوں تک آ رہا ہوں واپس، اگر آرام سے میرے ساتھ نہ گئی تو زبردستی اٹھا کر لے جاؤں گا، وہ سکون سے بولتا دھمکی دے رہا تھا۔ فارا کو اس کے دھونس بڑے انداز پر پھر تب چڑھی۔ دیکھوں گی کیسے کرتے ہو زبردستی، دیکھ لینا، فرحاد محسوس ہوتا ہوا بولا تھا، انداز چڑھانے والا تھا۔ اوکے پھر فون رکھتا ہوں، آئی لو یو، اپنا خیال رکھنا۔ آخر میں کہتا اس کی کوئی بات سنے بغیر وہ فون رکھ گیا۔ فارا کے کانوں میں تو آئی لو یو ہی گونجتا رہ گیا۔ وہ یوں ہی سن انداز میں فون کان کو لگائے کھڑی رہ گئی تھی۔ رات کو سونے تک فرحاد کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ بینی بینی سی اس کی مہک نے ساری رات فارا کو بے چین رکھا تھا۔ اس کی قربت میں جو رات گزری تھی، ذہن بار بار اس طرف جاتا رہا۔ انوکھے سے احساس کے زیر اثر وہ اندھیرے میں آنکھیں کھولے جانے کیا تلاش کرتی رہی۔ کاش فرحاد سب جھوٹ ہوتا، جس کو سوچ کر تمہاری طرف اٹھتے میرے قدم کو میری انا اور عزت نفس کی زمین منجمد کر دیتی ہے۔ کاش سب جھوٹ ہوتا اور میں خود کو خوش قسمت تصور کرتی، تمہارا ساتھ میرے سب دکھوں کا مداوا ہو جاتا، میں بنا جھجکے تمہاری جانب آتی۔ اس نے تھک کر کروٹ بدلی، جس تکیے میں سے فرحاد کے کلون کی مہک آ رہی تھی اس تکیے کو کھینچ کر خود میں سمویا تھا۔ تکیے میں منہ چھپاتے گہرے سانس لیتے فارا کی آنکھ سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ اگلے دن وہ آفس نہیں گئی تھی، اس کا دل نہیں چاہا۔ اسے اندازہ تو تھا اب مزید چھٹیوں کے بعد تو شاید اسے آفس گھسنے ہی نہ دیں، لیکن ایک بار تو جائے گی، اور بابر صاحب نے فون بھی کیا تھا، اس کو آنے کا کہا تھا، شاید وہاں کے حالات اتنے خراب نہ ہوں، کل ضرور جاؤں گی، دانت برش کرتے وہ سوچ رہی تھی۔ شام کے وقت وہ آفس جانے کے لیے کپڑے نکال رہی تھی جب اسے بسما کی کال آئی، وہ بھی اس نے جانے کتنی کالز کی تھیں۔ یار فون تو اٹھا لیا کرو، کب سے کر رہی ہوں، بسما آف موڈ کے ساتھ اس کے فون اٹھاتے ہی بولی تھی۔ سوری یار سائلنٹ پر لگا تھا، کیسی ہو؟ فارا نے معذرتی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہوں یار، تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس کی اگلی بات نے اسے حیران کر دیا تھا۔ گھر تمہارے ہی ہو؟ ہاں یار، آفس سے ایڈریس تو لے لیا تھا، لیکن یہاں آ کر گلیوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، فارا اس سے گھر کا بتانے لگی۔ کچھ دیر بعد بیل بجی تو نکل دروازہ کھولنے گئی۔ بسما کے گھر سے کمرے تک آنے میں اسے یہ بالکل اندازہ نہ تھا کہ اسے حیرانگی کا شدید جھٹکا لگنے والا ہے۔ ہیلو فارا، کیسی ہو؟ وہ جو دروازے میں کھڑی بسما کا ویٹ کر رہی تھی، اپنے سامنے آنے والی شخصیت کو دیکھ کر ششت کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ کیا ہوا؟ جھٹکا لگا؟ ایشال نے تنزیہ اس کی حیران بھری آنکھوں میں دیکھا۔ ویلکم۔ اس کے بعد پر فارا سنبھلی اور چہرے پر مسکراہٹ لا کر بولی، تھینک یو۔ ایشال کا انداز اور لہجہ عجیب تھا۔ ہائے کیسی ہو یار، قسم سے گھنٹہ ہو گیا نکلے، شکر ہے تمہارا گھر اور صورت دیکھنے کو ملی۔ بسما اپنے محسوس انداز میں اسے گلے ملتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایشال ٹیڑھا سا منہ بنا کر اندر چلی گئی۔ ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن تم بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اب تو ٹھیک ہوں، پہلے طبیعت خراب تھی۔ وہ دونوں دروازے میں ہی کھڑی تھی، نکت کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ ایشال پورے کمرے کا تفصیلی جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ بسما اسے دروازے سے باہر لے گئی۔
یار مجھے بتانا تھا کہ یہ فرحاد صاحب کی فیونسی ہیں، آج یہ آفس آئی ہیں اور جڑ گئی ساری تفصیل لینے۔ توبہ کیا بتاؤں، اور تمہارے نام پر تو پاگل ہی ہو گئی ہوں جیسے، کہتی ہیں ابھی جانا ہے تمہارے گھر۔ بسمہ سرگوشی میں ساری بات بتا رہی تھی۔ اچھا، فارا کو سن کر جو بھی محسوس ہوا ہو، لیکن اس نے اپنے تاثرات کو نارمل ہی رکھا۔ اب اندر سے ایشال اور نکت کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ بسمہ فارا کا ہاتھ پکڑے اسے اندر لے جانے لگی۔ تو کب سے ہو تم یہاں؟ ایکسکیوز می ایشال، اس قسم کی انفارمیشن کا مقصد جان سکتی ہوں؟ فارا نے اندر آ کر اسے ٹوکا تھا۔ انداز ناگوار تھا۔ اس میں کیا بڑی بات ہے یار، دل میں چور ہے تمہارے؟ اس کی بات پر فارا نے لب بھینچے تھے جبکہ بسمہ کا منہ کھل گیا تھا۔ پہلی ملاقات میں یہ انداز اس کے لیے حیران کن تھا۔ کیا آپ کے یہاں آنے کا مقصد جان سکتی ہوں؟ فارا نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اسے سرد تاثر سے دیکھا۔ سب کے سامنے بتا دوں؟ ایشال نے تمسخر سے اسے دیکھا۔ فارا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ منہ میں زبان میرے بھی ہے، کڑوے انداز میں کہتے ہوئے فارا نے اسے باور کروانا چاہا کہ اگر وہ کچھ غلط بولے گی تو چپ وہ بھی نہیں رہے گی۔ اچھے سے جانتی ہوں، منہ میں زبان بھی ہے، اور کتنی اوقات کی مالک ہو تم، وہ بلبلا کر بولی تھی۔ اس کی بات پر بسمہ کا مزید منہ کھلا اور فارا کی پیشانی پر مزید بل پڑے تھے۔ اچھی بات ہے اگر جانتی ہو تو، پھر اب یہاں کس لیے آئی ہو؟ ایشال کے الفاظ اور لہجے میں تصحیق تھی۔ فارا نے کیسے خود کو کنٹرول کیا تھا وہی جانتی تھی۔ فرحاد کا پیچھا چھوڑنے کے لیے کتنے پیسے لوگی؟ ایشال نے تیکھے انداز میں اپنا وہاں آنے کا مدعا بیان کیا۔ سودا کرنے آئی ہو؟ فارا نے استہزائیہ اسے دیکھا۔ تم جیسی ایسے ہی پیچھا چھوڑتی ہیں، کیا کریں؟ ایشال مذائقہ امیز لہجے میں بولی۔ کیوں فرحاد پر بس نہیں چلتا تمہارا؟ اس کی بات پر فارا نے سکون سے اسے دیکھا۔ لہجے میں مصنوعی افسوس بھرا تھا۔ جو بات کی ہے اس کا جواب دو۔ فارا کی بات ایشال کو بے انتہا چبھی تھی۔ فرحاد سے طلاق لینے کے لیے کتنے پیسے لوگی؟ پیسے تمہیں میں دوں گی منہ مانگے، اپنے فرحاد سے کہو کہ مجھے طلاق دے۔ فارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے چیلنج کیا تھا۔ وہ تو تمہیں منہ نہیں لگاتا تھا، تم نے ہی اس کے اوپر جانے کیا جادو کیا ہے، لیکن تمہارا یہ جادو زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ ایشال کو معلوم تھا کہ وہ خود کتنے پانی میں ہے، لیکن پھر بھی باز نہ آئی۔ فارا نے بھلے ہی یہ بات کسی اور تناظر میں کی ہو، لیکن ایشال کو تو فرحاد نے خود اپنے دل کی بات واضح بتا دی تھی، سو اس کے دل میں تو چور تھا۔ اچھا کیسے؟ فارا نے معصوم بن کر اسے دیکھا۔ کیونکہ بہت جلدی ہماری شادی ہونے والی ہے، بلکہ اسی ہفتے۔ وہ لاہور جا چکا ہے، میں بھی کل جا رہی ہوں۔ ایشال نے معاملے کو اپنے حق میں کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا، اور اتنے اچھے انداز میں بولا تھا کہ جھوٹ پکڑنا مشکل تھا۔ تو پھر تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کس چیز کا ڈر ہے تمہیں؟ سب کچھ تو پرفیکٹ ہے تمہاری زندگی میں۔ فارا نے اس کی بات پر حیرانگی سے اسے دیکھا، جیسے اسے ذرا فرق نہ پڑا تھا اس کے اطلاع پر۔ اس کے انداز پر الٹا ایشال کو دانت پیسنے پڑ گئے۔ ایک ہفتے کے اندر تمہیں طلاق کے کاغذات ملیں گے، وہ 2 قدم آگے بڑھ کر بولی۔ اس کے اندر کا غصہ اس کے چہرے پر ظاہر ہونے لگا تھا۔ میں دل و جان سے انتظار کروں گی۔ فارا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایشال کو مزید تب چڑھی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، ہنس کر مارنا۔ فارا اس وقت وہی کر رہی تھی، چاہے اندر جو بھی گزر رہی تھی، لیکن اس نے چہرے پر وہ سب نہیں آنے دیا تھا۔ فرحاد کو مجھ سے محبت تھی، ہے اور رہے گی۔ تمہارے ساتھ وہ کوئی تعلق نہیں بنائے گا، صرف فلرٹ کرے گا، اور اس سب کے بعد وہ تمہیں تھوک دے گا، بالکل کسی بدمزہ چیز کی طرح۔ ایشال اس کے بالکل سامنے آ کر سلگ کر بولی تھی۔ فارا کے انداز سے صاف صاف لگ رہا تھا کہ وہ جو بھی کہہ رہی تھی اسے رتی پر پرواہ نہیں ہوئی تھی، اور یہی بات ایشال کو اور آگ لگا رہی تھی، اور اسی دل ملاہٹ میں وہ ایسی باتیں کر رہی تھی۔ ایک بات کان اور دماغ کھول کر سنو ایشال، میرا اور فرحاد کا جو بھی مسئلہ ہے وہ ہم دونوں کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو ہم دونوں حل کریں نہ کریں وہ بھی ہمارا مسئلہ ہے۔ تمہارے اور اس کے درمیان جو بھی بات ہے وہ تم جانو اور فرحاد۔ آئندہ میرے گھر آ کر ایسی بکواس کی نا تو میں بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ اب تم جا سکتی ہو۔ فارا 2 ٹوک لہجے میں اپنے لفظوں پر زور ڈال کر بولتی، ایشال کی آنکھوں میں دیکھتی ضبط کے آخری مرحلے پر تھی۔ ایشال کو اس کے لہجے سے چھلکتی تپش اچھے سے محسوس ہوئی تھی۔ وہ نحوت سے سر جھٹکتی باہر کو گئی تھی۔ کسی حد تک تو اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، تو اب اس نے رک کر کیا کرنا تھا؟ اس کے جاتے فارا نے گہری سانس لے کر کھچے اعصاب کو ریلیکس کرنا چاہا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی تھی۔ نکت کچن کے دروازے پر اور بسمہ کچھ قدم پر ایک دم خاموش اور ساکت کھڑی تھی۔ یہ سب ان دونوں کے لیے حیران کن تھا۔ ایشال کے باہر جانے کے بعد نکت تو کچن میں چلی گئی۔ بسمہ چوڑوں کی طرح کھڑی تھی۔ اسے فارا سے شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہی تو ایشال کو لے کر آئی تھی، اسے کیا معلوم تھا کہ یہاں معاملہ اتنا خطرناک ہو جائے گا۔ نکت، فارا نے خشک لبوں پر زبان پھیر کر کہا۔ جی باجی۔ فارا نے اسے آج ہی بی بی جی کہنے سے منع کیا تھا۔
تو وہ اسے باجی کہنے لگی تھی۔ فارا کو تو یہ بھی پسند نہ آیا تھا، لیکن اس نے اسے دوبارہ ٹوکا نہیں تھا۔ اس کے بلانے پر وہ فوراً کچن سے باہر آئی تھی۔ پلیز ایک گلاس پانی دینا۔ جی ابھی لائی، وہ کہہ کر جلدی سے پانی لے آئی۔ فارا نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ اس کے دماغ میں ایک شور سا مچ گیا تھا، وہ بسما کی موجودگی بھول گئی تھی۔ باجی بیٹھ جائیں آپ، نکت نے بسما کو کہا تو فارا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں بسما پلیز ریلیکس ہو کر بیٹھ جاؤ۔ فارا کے کہنے پر شرمندہ سی بسما صوفے کی جانی پڑی۔ فارا نے نکت سے اس کے پانی لانے کا کہا اور خود بھی صوفے کی جانی پڑی۔ سوری فارا، مجھے اس سب کا بالکل اندازہ نہیں تھا، پانی پینے کے بعد بسما نے کہا۔ اٹس اوکے بسما، تمہاری اس میں کیا غلطی؟ میری غلطی ہے، مجھے تمہاری اجازت کے بغیر اسے یہاں لانا نہیں چاہیے تھا، لیکن میں نے تمہیں کافی فون کیے اور میسج بھی، لیکن تمہارا کوئی رسپانس ہی نہیں آیا، بسما نے صفائی دیتے ہوئے کہا۔ میری بھی غلطی ہے، مجھے موبائل سائلنٹ پر نہیں لگانا چاہیے تھا۔ فارا کو خود بھی احساس ہوا، اس نے تو فرحاد کی کال سے بچنے کے لیے فون سائلنٹ پر لگایا تھا، اور آج تو اس نے نکت کے نمبر پر بھی فون نہیں کیا تھا۔ اس بات کے بعد فارا نے بات کا رخ بدل دیا، تو بسما نے بھی اس سے اس متعلق بات نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد نکت چائے لے آئی۔ بسما اسے آفس سے متعلق بتانے لگی اور کچھ اپنے گھر کی باتیں کرنے لگی۔ فارا کے ذہن میں اس وقت بہت کچھ چل رہا تھا، لیکن بسما کے سامنے اس نے خود کو نارمل رکھا، اور کیسے رکھا وہ جانتی تھی۔ اس نے فارا سے آفس آنے کے متعلق پوچھا تو فارا نے کل آفس آنے کا کہا۔ کل آنا آفس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ اس کی بات پر بسما نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ کیسا سرپرائز؟ فارا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یہ تو کل ہی پتہ لگے گا، بسما نے کندھے اچکا کر کہا اور کپ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر تو بیٹھو یار، چلی جانا ٹھہر کر، فارا نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ کافی وقت ہو گیا ہے، امی پریشان ہو رہی ہوں گی، کافی وقت ہو گیا ہے۔ بسما کے کہنے پر اس نے مزید اصرار نہ کیا۔ ویسے مجھے بہت تجسس ہو رہا ہے، شاید رات کو نیند بھی نہ آئے، صرف ایک بات کلیئر کر دو پلیز۔ فارا اسے دروازے تک چھوڑنے گئی تو وہ پلٹ کر بےچارگی سے بولی۔ کیا؟ فارا کو کسی حد تک اندازہ تھا کہ وہ کیا پوچھنے والی ہے۔ اشال نے جیسا کہا اس کے مطابق کیا تمہاری اور سر فرحاد کی شادی ہوئی ہے؟ نکاح ہوا ہے کافی سال پہلے، اور ہم کزن بھی ہیں۔ اشال فرحاد کی فیونسی رہ چکی ہے، باقی تو تم اس کے منہ سے سن ہی چکی ہو۔ فارا کے اس جملے پر بسما کے سب سوالوں کا جواب تو نہیں تھا، لیکن وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد فارا گہری سانس بھر کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگی تھی۔ آج لگنے والا جھٹکا کافی شاندار تھا۔ فارا کے دماغ میں چکر چل رہے تھے۔ اشال کے سامنے اس نے خود کو کیسے کمپوز کیا تھا وہی جانتی تھی۔ اس کے بولے گئے الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ اس کی باتیں بالکل بھی نظر انداز کرنے والی نہیں تھی۔ اس کا دل کیا ابھی فرحاد کو فون کرے اور خوب سنائے۔ ایک جانب وہ محبت کے دعوے کر رہا تھا، دوسری جانب اس کی منگیتر پلس محبوبہ آ کر اس کی انسلٹ کر رہی تھی۔ اتنی گھٹیا باتیں سنانے آئی تھی، کیا اتنی ہی گری پڑی تھی وہ؟ فارا کو تو کسی جانب سے سکون نہیں تھا۔ اس وقت اسے لگا فرحاد کو واقعی گولی مار کر اس کا کام تمام کر دینا چاہیے تھا۔ وہ تو صدا سے یوں ہی تھی، آگے بھی ایسے ہی گزار لیتی۔ اس وقت وہ اتنی ہی اندر سے سلگی ہوئی تھی کہ کسی قسم کے خیالات اس کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے۔ سوچوں کا رخ منفی تھا، اور اس سب میں سب سے زیادہ قصوروار اسے فرحاد لگا تھا۔ اپنے غصے پر قابو نہ ہوتے دیکھ اس نے فرحاد کو فون کرنے کی ٹھانی۔ کال لاگ اوپن کی۔ کل کی طرح آج بھی بے شمار کالز اور میسیجز آئے تھے، جسے دیکھ کر فارا کا غصہ اور بڑھا۔ دھوکے باز جھوٹا۔ فارا کا غصہ ان الفاظ سے ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ دل چاہا کہیں سے فرحاد سامنے آ جاتا، وہ خود اس کے پاس جائے اور اسے اب واقعی گولی مار دے۔ فارا کے خیال کے مطابق اگر اشار اسے یہ سب باتیں کر کے گئی تھی تو اس میں کچھ نہ کچھ تو سچائی کا عنصر ہوگا۔ وہ فرد بیگم کے ساتھ اس کے گھر یہاں اسلام آباد آئی تھی تو کوئی نہ کوئی تعلق یا بات تو ضرور ہوگی جس وجہ سے وہ فرحاد کے گھر آئی تھی۔ اسے کیا علم، نہ جانے کتنی بار وہ فرحاد کے گھر آتی ہو۔ ساتھ ہی فارا کو اس کے وہ میسیجز یاد آئے جو اس نے فرحاد کے موبائل میں پڑھے تھے، جس میں ایشال اسے شادی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے وہ سب باتیں یاد آ رہی تھی جو اس کے خیال میں نظر انداز کرنے کے بالکل لائق نہ تھی اور اس سے نظر انداز ہوئی تھی۔ اور اگر بالفرض فرحاد کے جذبوں میں سچائی تھی بھی تو اس نے کیوں اب تک ایشال کو اپنے نام پر بٹھا کر رکھا تھا؟ اگر رشتہ ختم ہو بھی چکا ہے تو ایشال نے اب تک شادی کیوں نہیں کی تھی؟ یہ سوچتے ہوئے فارا کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ اگر فرحاد اور ایشال واقعی ساتھ تھے اور اب تک انہیں شادی کر لینی چاہیے تھی، اب تک دونوں نے شادی کیوں نہیں کی تھی؟ جب اس کا فرحاد کے ساتھ نکاح ہوا، ان کی شادی کی بات تو اس وقت بھی چل رہی تھی۔ وہ تو ندیم ملک کی ضد سے فرحاد اور فارا کا نکاح ہوا تھا، ورنہ تو ایشال
اور فرحاد کی شادی ہو جانی چاہیے تھی۔ سوچنے والی بات تو یہ بھی تھی، لیکن فرحاد کے موبائل میں اشال کے شادی کے متعلق جو میسج پڑے تھے وہ اس جانب سوچنے نہیں دے رہے تھے۔ وہ شاید بدزن ہو چکی تھی اور اپنی جگہ صحیح بھی تھی۔ فرحاد کے نمبر پر کال جا رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ کافی بار فون کرنے کے بعد بھی اس نے فون نہیں اٹھایا تو فارا کا غصہ مزید بڑھا۔ پہلے کیسے فون کر رہا تھا اور اب خود فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ نگہت نے اسے رات کے کھانے کا کہا تو اس نے منع کر دیا۔ اس کے موڈ کے پیش نظر وہ فارا کو اصرار بھی نہ کر سکی۔ نگہت، اپنے شوہر کو فون کر دینا کہ صبح تمہیں آ کر لے جائے۔ موبائل کو آف کر کے اس نے نگہت سے کہا تھا، لہجہ سخت تھا۔ لیکن باجی، نگہت نے کچھ کہنا چاہا لیکن فارا نے سخت انداز میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ کوئی لیکن ویکنگ نہیں، جو کہا ہے اس پر عمل کرو بس۔ مجھے کل آفس جانا ہے اور میرے آفس جانے سے پہلے تم یہاں سے چلی جانا اور دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں۔ جی، نگہت نے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ فرحاد لاہور آ کر بھی بزی تھا۔ اس کی وہی مصروفیات بڑی روٹین جیسے پہلے کبھی فرد بیگم نے زیادہ محسوس نہیں کیا تھا، اب کھل رہی تھیں۔ فہیم بھائی کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کے لیے وہ بمشکل ٹائم نکال سکا تھا۔ ٹائم ملا تو موبائل بھی نکال کر دیکھا جہاں فارا کی بہت ساری مس کالز تھیں۔ اس نے آج بھی فارا کے نمبر پر فون اور میسیجز کیے تھے جن کا جواب کل کی طرح نہیں آیا تھا، لیکن کل اس کی فارا سے بات ہو گئی تھی تو اسے تسلی تھی کہ وہ ٹھیک ہے، تو اندازہ تھا کہ ناراضگی کی وجہ سے اس کا فون نہیں اٹھا رہی، اسی لیے آج اس نے نگہت کے نمبر پر بھی فون نہیں کیا تھا۔ لیکن اب اس کی مس کالز دیکھ کر وہ حیران تو ہوا، ساتھ پریشان بھی، اور جب اس کا نمبر ملایا تو وہ آف تھا۔ ایک دو بار ٹرائی کرنے کے بعد بھی نمبر بند ہی ملا تو اس نے نگہت کو کال ملائی۔ فارا کو جانے کیوں لگا تھا کہ وہ اس کی مسڈ کال دیکھ کر اسے فون کرے گا اور جب اس کا نمبر بند ہوگا تو نگہت کے نمبر پر کال کرے گا، اور وہی ہوا۔ نگہت اپنے شوہر کو فون کر کے کل آنے کا کہہ چکی تھی۔ فارا کے موڈ کی وجہ سے اس نے کوئی بھی فالتو بات کرنے سے گریز کیا تھا۔ جب فرحاد کی کال اس کے نمبر پر آئی تو اس نے چور نگاہوں سے فارا کو دیکھا۔ کس کا فون ہے؟ فون بجنے پر فارا نے اس سے پوچھا۔ جی صاحب۔ اٹھاؤ فون۔ نگہت نے اس کے کہنے پر فون اٹھایا۔ فرحاد کو جی جی میں جواب دینے کے بعد خاموشی سے اس کے جانب فون بڑھایا، جسے فارا نے تھاما اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہیلو، فارا کا لہجہ سرد تھا۔ ہیلو فارا، ٹھیک ہو تم؟ فرحاد نے اس کی آواز سن کر سکون کا سانس لیا تھا۔ بند کرو یہ سب دکھاوا۔ فارا کے لہجے میں کچھ تو تھا کہ فرحاد چونکا۔ گاڑی کی تیز سپیڈ اس نے آہستہ کی تھی۔ کیا مطلب؟ فرحاد نے اچنبے سے پوچھا۔ سب مطلب اچھے سے سمجھتے ہو تم، لیکن اب مجھے مزید پاگل نہیں بنا سکتے تم۔ فارا کا لہجہ آگ برساتا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ فرحاد کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کان خراب ہیں جو سنائی نہیں دے رہا کہ کیا کہہ رہی ہوں؟ فارا کا انداز بدتمیزی لیے ہوئے تھا۔ فارا، ہوا کیا ہے بتاؤ گی؟ فرحاد نے بمشکل خود کو کنٹرول کر کے تحمل سے پوچھا۔ کہاں ہو تم؟ لاہور میں۔ اس کے جواب پر فارا نے لب بھینچے تھے۔ کیا ہوا؟ اس کی خاموشی پر فرحاد بولا۔ یہ میں آخری بار کہہ رہی ہوں، اب مجھ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ مت رکھنا، تم مجھے اب مزید بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ فارا نے اسپاٹ آواز میں کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ ہیلو فارا۔ فرحاد نے اسے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ فون بند کر چکی تھی۔ اب کیا ہوا؟ اور ایسا کیا ہوا کہ فارا نے یہ سب کہا؟ فرحاد کو بے چینی اور پریشانی لاحق ہوئی۔ ایئرپورٹ پہنچنے تک وہ فارا کے رویے کی وجہ سے سوچتا ہی رہا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ فہیم بھائی اور ان کی فیملی کو آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا انتظار کرتے جب وہ آیا۔ یہ اچھا ہے، اب بھی نہ آتے تو میں ٹیکسی کروانے والا تھا۔ گلے ملنے کے بعد فہیم بھائی نے اسے لتاڑا۔ فرحاد نے اپنی پریشانی جھٹک کر انہیں دیکھا۔ بھائی ٹریفک ہی اتنی بلاک تھی۔ فرحاد بھابھی اور بچوں کو ملتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگا۔ میرے بھائی، فلائٹ اپنے ٹائم سے 2 گھنٹے لیٹ ہوئی، اگر ٹائم سے ہوتی تو تم جانے کب تک آتے؟ فہیم بھائی اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہ تھے۔ فرحاد آگے سے خاموشی رہا۔ اماں کو تو نہیں بتایا نا؟ گاڑی میں بیٹھ کر انہوں نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں پتا۔ فرحاد گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ اماں اس وقت سونے کی تیاری میں اپنے بستر میں جا چکی تھی جب دروازہ نوک کر کے فہیم اور ندا بھابھی بچوں سمیت کمرے میں آئے۔ فرد بیگم کا چہرہ بچوں کو دیکھ کر خوشگوار حیرت سے چمکنے لگا تھا۔ وہ بے انتہا خوش ہوئی تھیں۔ فرحاد نے ان کے کمرے میں ہی ان سب کے لیے کھانے پینے کا سامان منگوا لیا اور کافی حد تک اپنا موڈ بھی بحال کر لیا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ ذہن میں فارا کی باتیں بار بار آ رہی تھیں۔ وہ سب رات دیر تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ بچے تھک کر دادی کے بستر میں ہی سو چکے تھے۔ فرد بیگم وقفے وقفے سے سوئے ہوئے بچوں کو پیار کرتی رہیں۔ وہ لوگ کافی عرصے بعد یوں اکٹھے ہوئے تھے۔ بیٹے کی آنے کی خوشی میں فرد بیگم کو فرحاد کی پریشانی بھول گئی تھی، لیکن فرحاد کو تو اور پریشانی لگ چکی تھی۔ بار بار فارا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ دل کر رہا تھا ابھی اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے
اور جو کچھ اس نے کہا اس کی وجہ پوچھے، لیکن یہ فی الوقت تو کیا اگلے کئی دن کے لیے ممکن نہیں تھا، اور اسے یہ ڈر تھا کہ جانے اتنے دنوں میں فارا جانے کیا سے کیا سوچ یا کر ڈالے۔ اگلے دن فارا نکت کو رخصت کر کے آفس گئی۔ اسے بالکل اندازہ نہ تھا کہ وہاں اس کے لیے ایسا حیران کن سرپرائز ہوگا۔ اس نے بھی اس کے غیر حاضر ہونے کے متعلق نہیں پوچھا، اور تو اور اسے ساما بھی نظر نہیں آیا۔ وہ حیران ہوئی تھی لیکن خاموشی سے اپنی جگہ پر جا کر کام کرنے لگی کہ اسے بابر صاحب کا بلاوا آیا۔ آپ نے بلایا تھا؟ ان کی اجازت پر وہ اندر ان کے کمرے میں گئی۔ اسے لگا تھا جیسے پہلے اسے اتنے دن غیر حاضر رہنے کی وجہ پوچھی گئی تھی، اب بھی اسی لیے ہی بلایا ہوگا، لیکن جو بات بابر صاحب نے کی وہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ انہوں نے پہلے اس کی طبیعت اور حال احوال بہت اچھے طریقے سے پوچھا، پھر ایک لیٹر اس کی جانب بڑھایا۔ فارا نے حیرانگی سے ان کے ہاتھ سے لیٹر پکڑا تو انہوں نے اسے پڑھنے کو کہا۔ جوں جوں وہ پڑھتی گئی اس کی حیرانگی بڑھتی گئی۔ اس نے سوچا شاید اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور یہ اسی متعلق ہے، لیکن نہیں، اس میں تو اس کی پروموشن کی اطلاع دی گئی تھی۔ سر یہ مطلب میں سمجھی نہیں۔ فارا خود بھی مانتی تھی کہ اس ایک مہینے میں اس کی کارکردگی بے حد خراب رہی تھی۔ اتنی غیر حاضر وہ اپنے پورے کیریئر میں کبھی نہ رہی تھی جتنی اب ہوئی تھی۔ آپ کا پروموشن لیٹر ہے، یہ تو کافی عرصہ پہلے ہی سوچا جا چکا تھا، لیکن عمل اب کیا گیا ہے، اور سچ مانیے تو فرحاد صاحب کو آپ پر کچھ زیادہ ہی یقین ہے، اور شاید ان کا یقین غلط بھی نہیں ہے۔ کمپنی ان کی ہے، وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ فارا کو ان کی بات سے محسوس ہوا جیسے وہ خود اس فیصلے پر اتنی مطمئن نہ تھے، صرف فرحاد کی وجہ سے وہ یہ سب کرنا مجبوری ہو، اور فرحاد کے ذکر پر اس کا اپنا موڈ آف ہو گیا تھا۔ لمحہ بھر پہلے جو حیرت بڑی خوشی ہوئی تھی اس پر پانی پھر گیا تھا۔ سر اگر آپ اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں تو مجھے اپنی پچھلی پوسٹ ہی عزیز ہے، میں اسی جاب کے ساتھ کنٹینیو کرنا پسند کروں گی۔ فارا نے صاف بات کی۔ اگر میں مطمئن نہ ہوتا تو یہ لیٹر آپ کو نہیں ملتا۔ امید ہے آپ کی کارکردگی پہلے سے بہتر ہوگی۔ بس ایک شکایت ہے آپ سے کہ آپ اب بہت زیادہ غیر حاضر ہوتی ہیں۔ بابر صاحب صاف لہجے میں بات کر رہے تھے۔ جی سر، مجھے خود بھی اندازہ ہے اس بات کا، میری طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی اس وجہ سے۔ میں اب آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گی، فارا نے صفائی دیتے ہوئے کہا۔ بہتر، اور آپ کی لیو کا فرحاد صاحب نے خود انفارم کر دیا تھا۔ ان کی بات پر فارا کو سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے۔ پھر فرحاد آ گیا تھا۔ جتنا وہ اس نام سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی وہ بار بار سننے میں آ رہا تھا اور اس کی برداشت کا امتحان لے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں، بابر صاحب نے کہا تو وہ اٹھتی ہوئی باہر آ گئی۔ اپنی جگہ پر گئی تو وہاں بسما اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے آتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ اس بارے میں جانتی تھی۔ پروموشن، فارا نے لیٹر اس کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ کھول کر پڑھنے لگی۔ بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، لیکن مجھے کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ بسما نے دیکھا وہ خوش ہونے کی بجائے الجھی ہوئی تھی۔ مطلب کیا باتیں؟ اسامہ کہاں ہے؟ اس کے ہوتے ہوئے یہ سب ہو گیا؟ ڈھیر ساری الجھنوں میں ایک الجھن یہ بھی تھی، باقی تو خیر وہ بسما کو نہیں بتا سکتی تھی، سو اسامہ کے متعلق ہی پوچھا۔ ارے نہیں، اس کے ہوتے ہوئے نہیں، اس کے جانے کے بعد ہوا نا۔ اس کی بات پر فارا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ اسے جاب سے نکال دیا گیا ہے۔ جس دن تمہاری بحث ہوئی اس کے اگلے دن ہی فرحاد سر نے اسے کک آؤٹ کر دیا تھا۔ قسم سے شکل دیکھنے والی تھی اس کی، اتنا غصہ کر رہا تھا۔ بسما نے وہ منظر یاد کر کے پھر مزہ لیا تھا۔ فرحاد نے؟ فارا دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ جی آپ کے شوہر نے۔ کیا یار، رات سے سوچ کر دماغ تھک گیا ہے، بتاؤ نا مجھے۔ بسما کو کل والی فکر پڑی تھی۔ کیا بتاؤں؟ یہ بتاؤ کہ ہمارا ڈیورس ہونے والا ہے۔ فارا نے لاپرواہ انداز میں کہتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا؟ بسما کا منہ شوق بڑے انداز سے کھلا۔ ہاں، یہ صرف ایک انچاہا رشتہ ہے اور کچھ نہیں۔ فارا نے اس جملے کے ذریعے ہی بات ختم کرنا چاہی، لیکن بسما کے ذہن میں مزید سوال ابھرنے لگے تھے۔ لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ جاب سے ریزائن دے دوں، شاید میں اس سب کو مینج نہیں کر پاؤں گی۔ فارا نے اس کے لیکن کو نظر انداز کیا اور بات پلٹی۔ لیکن کیوں؟ بسما کا سوال پھر وہی تھا۔ اس سے پہلے کہ فارا اسے وجہ بتاتی بسما خود ہی بات کرنے لگی۔ میں تو تمہیں ایک بات تو بتانا ہی بھول گئی، تمہیں پتہ ہے ہماری کمپنی کی ایک اور ڈیل چل رہی ہے، کوئی سیاست کا بندہ ہے، وہ پارٹنرشپ کرنے والا ہے، اور جیسا کہ ہماری کمپنی امپورٹ ایکسپورٹ کرتی ہے تو اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، اور اب جب کہ تمہاری پروموشن ہو گئی ہے تو تم یہ نوکری چھوڑنے کی بات کر رہی ہو۔ بسما نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو۔ فارا نے اس کی اطلاع پر کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ تمہیں اچھا نہیں لگا سن کر؟ اس میں اچھا لگنے والی کیا بات ہے، ہمیں تو کام ہی کرنا ہے۔ فارا کو ذرا دلچسپی نہ ہوئی۔
پھر بھی یار میں نے سنا ہے اب ہماری پے بھی بڑھا دی جائے گی، ایک نام ہونے والا ہے اب ہماری کمپنی کا۔ مجھے تو یقین نہیں آتا، یہ سال بہت اچھا رہا اس جاب کے حوالے سے۔ بسما اس سب سے بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ میرے لیے تو بالکل اچھا نہیں رہا، جتنی چھٹیاں میں نے اس ایک مہینے میں کی ہیں اپنی لائف میں نہیں کی ہوں گی کبھی۔ اور حیرت والی بات یہ ہے کہ بجائے مجھے نوکری سے نکالنے کے میری پروموشن ہو گئی۔ یہ سب سننے میں ہی کتنا عجیب لگ رہا ہے، فارا بیزاری سے بولی۔ کچھ عجیب نہیں ہے، پتہ نہیں تم کیوں اتنا سوچ رہی ہو۔ چھوڑو یہ سب باتیں، متین صاحب کی بیٹی کی شادی پر جاؤ گی؟ اس کے موڈ کے خیال سے بسما نے بات بدلی۔ کب ہے؟ فارا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی، اسی ویک کے لاسٹ میں۔ جانا چاہیے، جانا تو چاہیے، اتنے پرانے کولیگ ہیں اور پھر بہت پیار سے انویٹیشن دیا ہے، بسما نے کندھے اچکا کر کہا۔ ٹھیک ہے چلیں گے، فارا نے گہری سانس بھر کر کہا۔ فون اس کا آف ہی تھا اور اس دن آفس سے واپسی پر اس نے نیا سم کارڈ خریدا اور پرانا نکال پھینکا تھا۔ کچھ دن تو سکون کے گزریں گے۔ موبائل آن کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ اماں کے کمرے سے جب وہ سب اپنے اپنے کمروں میں گئے، رات کا تیسرا پہر چل رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر فرحاد نے پھر اس کا فون ٹرائی کیا تھا کہ شاید اب نمبر آن ہو، لیکن نمبر بند تھا اور اس وقت نکت کے نمبر پر بھی کال کرنا مناسب نہ لگا۔ اب جو ہوگا صبح ہی ہوگا۔ فرحاد نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنا چاہا، لیکن پھر بھی دھیان بار بار فارا کی جانب ہی جاتا رہا، جس وجہ سے نیند بھی بے چینی بڑھی آئی۔ 8 بجے وہ نہا کر فریش تھا، وہ اپنے کمرے سے نکلا تو سب ابھی تک سو رہے تھے۔ وہ کچن میں گیا، اسے آتے دیکھ کر خان سامہ نے ناشتے کا پوچھا تو اس نے منع کر دیا۔ اماں اور بھائی اٹھیں تو بتا دینا کہ میں کام سے جا رہا ہوں، رات لیٹ آؤں گا۔ دودھ کا گلاس پیتے ہوئے فرحاد نے انہیں کہا۔ جی، خان سامہ نے جواب دیا تو وہ خالی گلاس رکھتا باہر آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر ایک بار پھر اس نے فارا کا نمبر ٹرائی کیا، جو پھر بند ہی ملا۔ موبائل کو ساتھ والی سیٹ پر پھینک کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ جب مجھے معلوم ہی نہیں کہ اس سب کی کیا وجہ ہے تو صفائی کیا پیش کروں، کم از کم پوری بات تو بتا دیتی، فرحاد نے غصے سے سوچا۔ کچھ دیر بعد اس نے نکت کے نمبر پر ہی کال کی اور فرحاد نے شکر کا سانس بھرا کہ اس نے کال پک کر لی تھی۔ سلام کے بعد فرحاد نے اسے فارا کے متعلق جاننا چاہا، لیکن اس نے تو اور ہی بات سنا دی۔ صاحب جی، باجی بہت ناراض تھی، مجھے بھی واپس بھیج دیا، کہتی ہیں کہ وہ آفس جایا کریں گی تو اب ان کو ضرورت نہیں کسی کی۔ کب واپس بھیجا؟ فرحاد نے انگلی سے اپنا ماتھا کھجایا۔ جی آج صبح ہی، کل کوئی بات ہوئی تھی ادھر؟ جی ایک لڑکی آئی تھی، وہ باجی کے ساتھ بہت بول رہی تھی، تب سے ہی ان کا موڈ خراب ہو گیا۔ ویسے تو وہ بالکل ٹھیک تھی، کون لڑکی نامعلوم ہے؟ فرحاد کا شک اشال پر گیا تھا، لیکن وہ نکت سے پوچھ کر کنفرم کرنا چاہتا تھا۔ جی اشال نام لیا تھا باجی نے ان کا، نکت کو نام یاد تھا، فوری بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، فرحاد نے فون بند کر دیا۔ اپنے شک کو یقین میں بدلنے پر اسے غصہ آیا نہ دکھ ہوا۔ چلو اشال کر کے دیکھ لو، اپنی سی تم بھی، تاکہ بعد میں تمہیں کوئی گلٹ نہ رہے۔ اسے کسی حد تک اندازہ تھا کہ اشال نے فارا سے کس قسم کی باتیں کی ہوں گی جو وہ اتنا غصے میں تھی، لیکن یہ آپ سب کی بھول ہوگی کہ میں اب فارا کو چھوڑوں گا۔ اب تو ایسا فارا بھی چاہے گی تو نہیں چھوڑوں گا۔ فرحاد کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی، وہ گاڑی گھماتے ہوئے پہلے سے مطمئن لگا تھا۔ جب فرد بیگم اٹھی، دن کے 11 بج رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد فہیم بھی اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا، بچے اور ندا سو رہے تھے۔ فہیم اور اماں نے ناشتہ ساتھ کیا۔ ناشتے کے بعد فرد بیگم کو موقع ملا اور وہ اپنی بھڑاس نکالنے لگی۔ دیکھ لو، صبح کو نکل گیا اور پیغام چھوڑ کر گیا ہے کہ لیٹ آؤں گا، کچھ سمجھ نہیں آتی اس کی۔ اماں آپ کو معلوم تو ہے نا، کمانا آسان کہاں ہے آج کل، ایسے ہی محنت کرنی پڑتی ہے۔ فہیم بھائی نے فرحاد کی سائڈ لی، ویسے بھی جانتے تھے اماں ان دونوں کے لیے شروع سے ہی جذباتی تھی۔ وہ بات ٹھیک ہے بیٹا، لیکن جب یہاں کام نہیں سنبھل رہا تو اسلام آباد جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اماں کی بات میں دم تھا۔ چلیں اماں جانے دیں، فہیم نے اماں کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ کیسے جانے دوں؟ اس لڑکی کے ساتھ میں نے دیکھا ہے اسے، قسم سے کچھ لمحے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ جناب اس کو یہاں بازو سے پکڑ کر روک رہے ہیں۔ اماں ٹھنڈی تو کیا ہوتی، اور ہی بھڑک گئی۔ فہیم نے گہری سانس بھری، یہ بات وہ فون پر بھی کر چکی تھی۔ اشال کو لے کر گئی تھی ساتھ، میری بے عزتی کروا دی اس کے سامنے۔ اور ذرا جو اس نے پوچھا ہو، بندہ پوچھے تمہاری کزن آئی ہے لاہور سے، کوئی اسے گھماؤ کہیں آؤٹنگ پر لے کر جاؤ، لیکن نہیں، مجال ہے اس لڑکے نے اس سے بات بھی ڈھنگ سے کی ہو۔ فہیم بھائی کی مجبوری تھی اماں کی بات کو خاموشی سے سننا، اور وہ اس وقت اچھے سامع کا فرض ادا کر رہے تھے، ورنہ بہت سی باتوں پر انہیں بھی اختلاف تھا۔ اور جناب فرماتے ہیں کہ فارا سے شادی کروں گا۔ لو بھلا اب کیا ہوا؟ پہلے تو کہتا تھا شادی ہی نہیں کرنی، اشال پھر بھی اس کی آس پر بیٹھی رہی، لیکن اب کہتا ہے فارا نہیں تو کوئی نہیں۔
अम्मा को सब बातों में सबसे ज्यादा दुख इसी बात का था, बेटे ने क्या यू टर्न लिया था। लेकिन अम्मा इशाल क्यों अब तक उसका वेट कर रही है? इस मामले में फरहाद का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो कब का क्लियर कर चुका है ये सब। और इशाल की शादी कहीं और करने का भी कहा उसने। यहाँ मुझे इशाल की समझ नहीं आ रही। फहीम भाई से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और बोल पड़े, क्या मतलब वेट कर रही है? शुक्र करे फरहाद कि उससे इतना प्यार करती है, उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचती। अम्मा जरा जो बात समझी, उनकी अपनी ही सोच थी, लेकिन अम्मा जब फरहाद ही राजी नहीं है तो जबरदस्ती करने का क्या फायदा? इसमें आपकी भी गलती है, आपने इशाल को क्यों नहीं समझाया? फहीम भाई ने अम्मा को भी ब्लेम किया, लेकिन इसका कोई फायदा कहाँ होना था। तुम भी पागल हो गए हो, क्या नहीं समझाया? बच्ची थोड़ी है, वो भी मेरी ही समझाने पर बैठी है। बिल्कुल यही बात, फरहाद भी बच्चा नहीं जो आपके जबरदस्ती करने पर उससे शादी कर लेगा। उसे इशाल से शादी करनी होती तो वो कब का कर चुका होता। इतनी आसान बात क्यों नहीं समझ रही हैं आप? फहीम भाई एक ही बात से चिढ़ गए। इतनी आसान बात अम्मा को समझ नहीं आ रही थी, तो क्या फारा को ले आऊं बहू बनाकर? वही हुआ, अम्मा आगे से आग बरसाते लहजे में बोली, इसमें क्या मुजायका है? पापा की भी यही ख्वाहिश थी। फहीम भाई भी अपनी बात पर कायम रहे। लो जी, मैंने सोचा था तुम और मैं दोनों मिलकर फरहाद को मनाएंगे, लेकिन तुम तो पहले ही हथियार फेंक चुके हो। अम्मा ने इसे कटीली नजरों से देखा। अम्मा जान, अपनी जिद की वजह से हमने बाबा को खो दिया है, अब क्या फरहाद को खोना चाहती हैं? मैं फरहाद के साथ हूँ, अगर वो फारा के साथ ये रिश्ता बहाल रखना चाहता है और उसे निभाना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं, और बेहतर है आप भी जिद मत करें। फरहाद की खुशी के लिए ही सही, लेकिन मान जाएं। आखिर में फहीम ने अम्मा को मोतबर अंदाज में समझाया और उठकर चला गया। पीछे फरहत बेगम पेचोताब खाती रह गई। फरहाद रात लेट अपने कमरे में आया था, उसके मुताबिक सब सो चुके थे, लेकिन फहीम भाई उसके इंतजार में जाग रहे थे। कमरे का दरवाजा नॉक हुआ तो फरहाद चौंका। उसने दरवाजा जाकर खोला तो फहीम भाई थे। भाई आप अभी तक सोए नहीं? वो इन्हें देखकर हैरान हुआ था। नहीं, तुम्हारा वेट कर रहा था। फहीम भाई अंदर आकर सोफे पर बैठते हुए बोले। खैरियत? फरहाद का अंदाज सवालिया हुआ। हाँ खैरियत, कहाँ बिजी होते हो यार, काम को इतना सवार कर लिया है तुमने, फहीम भाई ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। बस ऐसा ही कुछ, आप बताइए, सब फिट है? फरहाद भी उनके पास बैठ गया। हाँ सब ठीक है, तुम सुनाओ क्या सीन है फिर? फहीम भाई ने छेड़ने के अंदाज में भवें उचकाई। क्या सीन होना है, बहुत खराब सीन है। अम्मा ने तो आपको काफी कुछ बता दिया होगा अब तक। फरहाद ठंडी आह भरकर बोला। बताया तो काफी कुछ है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ और जानना है, फहीम भाई ने कहा तो वो पूछने लगा। और क्या? ये कि फारा के लिए एकदम से इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई जनाब के दिल में? फहीम भाई को इस सब मामले में सिर्फ यही उलझन सता रही थी। ये बात तो मुझे खुद नहीं पता कैसे हो गया, शायद इसे ज्यादा करीब से देखा, या हमारे बीच रिश्ता ही ऐसा था कि इस बारे में सोचने लगा था। काफी बार खुद को जुटलाया, उसे हर्ट किया, लेकिन आखिरकार कबूल ही करना पड़ा। फरहाद गहरी सांस भरकर बोलता, आखिर में कंधे उचका गया। बस ऐसे हो गया इतनी आसानी से? वो हैरान हुए। ये आसान कहाँ था, बिल्कुल आसान नहीं था। जैसे मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था वो भी चाहती थी, और चाहती है। फरहाद ने संजीदगी से कहा। क्या मतलब, फारा ये सब नहीं चाहती? मैं तो समझा था इस रिश्ते को बहाल रखने का फैसला तुम दोनों का है। फहीम भाई ने अचंभे से उसे देखा। वो भी यही चाहती है, बस थोड़ी सी अना उसमें भी है, और मैं उसके जज्बात को समझता हूँ, इसीलिए तो उसके रवैये पर बजाय गुस्सा होने के मैं उसे तहम्मुल से मनाना चाह रहा हूँ। लेकिन एक बात तो वाज़ेह उसे भी करती है कि वो जो भी हो, तलाक नहीं हो सकती, फरहाद ने ठंडे सांस भरते हुए कहा। फरहाद को समझ नहीं आती थी कि अपने जज्बात को किस तरह बताए कि अगले बंदे को समझ आ जाए, फारा को समझ आ जाए। अगर उसे अपनी बीवी के साथ रिश्ता बनाना है और तलाक नहीं देनी, इसमें ऐसी कौन सी अनहोनी थी जो किसी को आसानी से समझ नहीं आ रही थी? माना कि तब हालात कुछ ऐसे थे जिस वजह से उसका रवैया ऐसा रहा था, लेकिन ये भी तो समझना चाहिए कि वो अमल का रद्द-ए-अमल था जिस पर उसे खुद अफसोस हुआ था। लेकिन फिलहाल ना तो फारा इस चीज को समझ रही थी और ना ही उसके घर वाले। ठीक है मेरे भाई, जिंदगी तुमने गुजारनी है, तुम बेहतर हर चीज को समझ सकते हो। मैं बस यही कहूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि तुम्हारा ये फैसला मुझे भी पसंद आया है। इससे बाबा की रूह को भी सुकून मिलेगा। आई एम हैप्पी फॉर यू एंड विश यू गुड लक। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ, बीवी को मनाना बहुत ही कोई मुश्किल काम होता है। मानने को एक मुस्कुराहट पर भी मान जाती है, ना मानना हो तो दुनिया की महंगी से महंगी शय पर भी नहीं मानती, फिर तब मानती है जब उसका दिल करता है। फहीम भाई ने आखिर में उसे शरारती अंदाज में देखा। मना तो लूंगा मैं, बस जिन कामों में टांगे फंसाई हैं मैंने उनसे निकल जाऊं। मोहतरमा ने तब तक
جتنی عیش کرنی ہے کر لے، پھر میں نہیں چھوڑنے والا، فرحاد ریلیکس انداز میں بولا۔ یہ ہوئی نا فرحاد ملک والی بات، فہیم بھائی نے جھوم کر کہا۔ گویا پذیرائی کی۔ فرحاد کی ان کے انداز پر ہنسی نکلی تو فہیم بھائی بھی کہکا لگا گئے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔